से नहीं निकलेगा। मुझे ये सितंबर तक जिंदा रहते नजर नहीं आते। रेड लाइंस को अबूर नहीं करें। गवर्नमेंट को धक्का लगेगा तो उसका सबसे बड़ा कसूरवार नवाज शरीफ और नून लीग होंगे। वहां ना जाएं जहां से फिर वापसी नहीं होती। मार्शल नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे सियासत पर कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, क्या ये ज़्यादा एग्जैजरेशन हो रही है या कोई सचमुच कोई परेशान कौन बात है। शुरू हम करेंगे नाज़रीन साद रफ़ीक साहब की जो अपील है, उसके बाद TORs पर क्या पीपल्स पार्टी हाँ कहेगी या ना कहेगी। करेंगे वीडियो गेम्स पर जो हम कल भी हमने बात की, परसों भी बात की, जो कराची में हुआ कि डॉक्टर आसिम के हवाले से वीडियोस रिलीज़ हुई। हम तो इसको वीडियो गेम ही कहेंगे। वीडियो गेम्स पर बात करेंगे और फिर जो चौधरी निसार साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर फरमा रहे हैं उसके बारे में। और फिर बात करेंगे नाजरीन फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी बात हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक और नून लीग के अंदर खाने में जो सियासत हो रही है उसमें। और फिर फाइनली बात करेंगे नाज़रीन डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के हवाले से कि उनके धरना जो हुआ, एक शॉर्ट लिव धरना, उसके बाद जो असल मसला है, जो केस है मॉडल टाउन में जो लोग कत्ल हुए, उसके हवाले से केस किस तरफ जाएगा। नाज़रीन ने सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में हमारे ब्यूरो चीफ ऑन साही साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम ऑन। और नाज़रीन के साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद हुसैन, ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एयर मार्शल साहब। और नाज़रीन कराची में ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी जो हालात हैं कराची में उस पर। वेलकम टू द प्रोग्राम अज़हर। शुरू करते हैं नाजरीन यहाँ से स्टूडियो से, लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू करें ज़रा सुनिएगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा। सबसे पहले तो आज उन्होंने कुछ बिलावल भुट्टो के हवाले से और एतजाज़ एहसन साहब के हवाले से काफ़ी कुछ सख्त बातें की। सुनिएगा क्या कहा। बिलावल मियाँ करप्शन पे बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ यार बड़ी गल, हाजियों के पैसे खाने वाले हमसे हिसाब मांगते हैं। उसके बाद बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है नाज़रीन, सुनिएगा आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में क्या फरमाते हैं। ये आसिफ ज़रदारी से भी ये तवक्को करते हैं, इज़ अ मैन ऑफ विज़डम, दानिशमंद आदमी है, दूरअंदेशी से मामलात को संभालेंगे। दूरअंदेशी, दानिशमंद, विज़डम, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में। और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से। उस अपोजिशन पार्टी का क्या करें जो कहती है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, आप जितनी चाहें एजिटेशन कर ले, फैसला तो अदालत का ही मानना पड़ेगा। इमरान खान साहब काला चश्मा उतारो, वहां के आदमखोर चूहे उनको तलफ करो जो लोगों को काट खाते हैं। तो बात ये नाजरीन के ये इफ्तिखार चौधरी साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी ये कह दिया आखिरकार कि वो हर सूरत प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ना अहली की जो एप्लीकेशन है वो दायर करेंगे। उन्होंने कहा मैं तमाम कानून से वाकिफ़ हूँ और जो मैं दायर करूँगा एप्लीकेशन तो ना अहली जो है वो करार दी जाएगी। साथ हमें ये भी मालूम है कि हुकूमत के हवाले से जो अपोजिशन है उन्होंने कल कहा कि अब जो कल आने वाली है वो TORs पर अपना जो फ़ैसला है और जो अब तक उन्होंने कार्रवाई की है हुकूमत के साथ बैठ के, और TORs पे आपको मालूम है डेडलॉक है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि कल आके तफसील में तमाम अपोजिशन आके बताएगी कि क्या पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब ने ज़रूर ये कहा है कि हम ऐसे नहीं चीज़ को बढ़ने देंगे उस सिमत जहाँ के कोई पीछे हटने का मौका ना हो, यानी कि उन्होंने जमहूरियत के हवाले से कहा ये नहीं होगा कि बूट आ जाए, जमहूरियत जो है वो कायम रहेगी। और वो तो खैर बहरहाल इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मार्शल लॉ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हुकूमत लगता है ये आज आप बात सुने इनकी साद रफ़ीक साहब की, तो द गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर। जाहिद हुसैन, गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर? अंडर प्रेशर है काफ़ी अरसे से, जब से पनामा का इशू आया है
تو اس کے بعد سے جو ہے میرے خیال 3 سال کے جو عرصہ ہوا ہے اس کے اقتدار میں، اس سے زیادہ جو ہے اس کے لیے پریشانی کا کوئی اور باعث نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بحران آتے رہے ہیں، فرض کیجیے 2014 کا تھا، دھرنا تھا یہاں پہ، لیکن اس میں براہ راست جو ہے وزیر اعظم کی شخصیت یا ان کے خاندان کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے ٹارگٹ نہیں تھے۔ اب کی جو ہے وہ سارا کا سارا زور جو آتا ہے وہ پرائم منسٹر پہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو فرق پڑا ہے 2014 اور آپ کی صورتحال میں، وہ یہ ہے کہ 2014 میں ایک طرف جو ہے 2 پارٹیاں تھیں، اور دوسری طرف جو ہے تقریباً دوسری اور جتنی بڑی پارٹی تھی وہ وزیر اعظم کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس صورتحال میں خاصی تبدیلی آئی ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ری الائنمنٹ آف فورسز ہے، اور ری الائنمنٹ آف فورسز جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ایم ایل این حکومت کے خلاف جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جیسے عمران خان جو ہے پہلے سولو فلائٹ پہ یقین کرتے تھے، قادری اور عمران خان کا جو ہے جو بھی گٹھ جوڑ تھا، اب جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں، تمام سیاسی وہ سب مل کے ایک حد یہ جو ہے ان کے ہو سکتا ہے کہ آبجیکٹیو مختلف ہوں، لیکن ایک چیز پہ متحد ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ آج جو ابھی ہم نے سعد رفیق صاحب کی جو کچھ آپ کو دکھائیں سنائیں ان کی سارٹس، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جائے اپوزیشن سے، تو کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ انہوں نے قصیدہ گوئی تو کی آصف علی زرداری صاحب کی، کیا آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کس رخ جائے گی؟ بالکل، اور سعد رفیق صاحب جو ایک اور چیز اس میں کوشش کر رہے ہیں کہنے کی کہ بلاول اور زرداری جو بڑے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ شاید 2 گروپ ہیں پیپلز پارٹی میں، ایک کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں اور ایک کو زرداری لیڈ کر رہے ہیں، ان کی آج کی بھی گفتگو میں انہوں نے بلاول کو کرٹیسائز کیا ہے، اور لیکن یہ جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بلاول آصف زرداری سے مل کے آیا ہے، خورشید شاہ بھی مل کے آئے ہیں، پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے بھی جو کہا تھا کہ 3rd فورس کو ہم نہیں آنے دیں گے، پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ وہ اپنے اوپر نہیں لیں گے کہ جمہوریت ہماری وجہ سے ڈیریل ہوئی، اور ارلی الیکشن ان کو سوٹ بھی نہیں کرتے، سندھ میں نہیں سوٹ کرتے اور فیڈرل میں بھی ابھی ان کو سوٹ نہیں کرتے، لیکن پیپلز پارٹی کسی صورت بھی جو دھرنے میں ہوا تھا کہ بس جمہوریت کے نام پہ آ ملی تھی، وہ اب ان کے ساتھ ان کو آخری حد تک لے کے جائیں گے۔ اور ابھی جو لاسٹ ٹی او آر میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو کاروائی آگے نہیں بڑھنے دی وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے نہیں بڑھنے دی۔ اب دیکھیں اے این پی، ایم کیو ایم اور ایون جماعت اسلامی اس بات پہ راضی ہیں کہ وزیر اعظم کا نام اس میں نہ لے کے آ جائے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مارشل صاحب، ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جیسے آن کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے، لیکن جس طرح سعد رفیق صاحب نے بات کی اور جس طرح ہم سنتے بھی ہیں، لگتا یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے پی ٹی آئی لگتا ہے کسی اور رخ چلے گی اور پیپلز پارٹی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس میں کافی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کے آپ اوور آل مقصد کو دیکھیں کہ جب وہ اس اپوزیشن کا بھی حصہ بنے تھے حکومت کے خلاف، انہوں نے شاید پچھلے دھرنوں سے یہ سبق سیکھا تھا کہ چونکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو ان کا گراف نیچے چلا گیا۔ پیپلز پارٹی کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں پورے ملک میں تو وہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی۔ آج تو وہ سندھ میں بھی ایک بہت چھوٹے پیمانے تک محدود ہو کے رہ گئی۔ تو اگر ان کی وہی حکمت عملی ہے تو اس حکمت عملی کے مطابق پھر سے انہوں نے ایک نقطے پر جا کر علیحدہ ہونا ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ علیحدہ ہوں گے۔ آج خورشید صاحب کا جو بیان ہے وہ کلیئرلی یہ شو کر رہا ہے کہ ہم کسی تیسری قوت کو موقع نہیں دیں گے۔ وہ کلیئرلی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ پھر سے مارشاء اللہ کی طرف اگر چلا تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اگر یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے عوام میں اپنی مقبولیت پھر سے قائم کرنی ہے تو اس میں تو وہ فیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر والا، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پچھلی مرتبہ بھی اپوزیشن کی فورسز ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، ان کو سہارا ملا، تو پھر یہ پریشر جو اس وقت تھوڑا سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ تو ان کے پھر جو نتائج ہیں اس مرتبہ بھی اگر یہ کوئی مہم چلتی ہے تو ان کے نتائج پر مختلف نہیں ہوں گے ان دھرنوں سے جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا مظہر سے یہ ہے منظرنامہ جو میں سمجھتا ہوں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے مظہر، آپ تو بیٹھے یو آر سٹنگ ایٹ دا ہارٹ آف پیپلز پارٹی جہاں بھی فیصلے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو آپ پینلسٹ سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی دور جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی، تو اگر یہی ہوگا تو پھر ٹی او آرز پہ آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت کے، کیا پھر ول اٹ گیٹ آف دا ہوک فائنلی؟ لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بارگین کر رہی ہے، اور بارگین کر رہی ہے وہ سندھ کے معاملات میں،
لیکن معاملات مجھے بگڑتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اگر بگڑ نہیں رہے ہوتے تو ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو کبھی بھی سامنے نہیں آتی. اب یہ بہت اہم بات ہے چودھری نثار کا یہ بیان کہ یہ ویڈیو غیر قانونی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر چودھری نثار کے آرڈر سے یا منسٹری آف انٹیریئر سے یہ ویڈیو کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر یقیناً یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا رینجرز کی طرف سے یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے. مظہر اس پہ ہم آئیں گے, اس پر آپ نے لکھا بھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دس کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں اسی پر ڈسکشن ہوگی. آپ پیپلز پارٹی کا بتائیں کہ پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیگوسیٹ کر رہی ہے, تو نیگوسیشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ حاصل ہوگا یا یہ اس میں بیسکلی بریک ڈاؤن ہو جائے گا؟ خورشید شاہ نے جو بات کی ہے وہ دراصل ایک ایڈوائز ہے عمران خان کو اور ایک وارننگ ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک, گورنمنٹ کو بیسکلی ان کی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پورا جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ان ہاؤس چینج کی کا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جی میاں صاحب کا اگر اس طرح ہے تو میاں صاحب کے جگہ اگر مسلم لیگ نون سے کوئی اور آ جائے, جو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور شریف فیملی کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا انٹل انلیس میاں صاحب خود یہ فیصلہ کر لے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ غالباً 2018 کے الیکشنز کے بارے میں میاں صاحب کے ذہن میں یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2018 کے الیکشن کو میں کانٹیسٹ خود نہ کریں. لیکن اس وقت ان ہاؤس چینج لانے کا مطلب مسلم لیگ نون کی مورلی اور پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے, جو یقیناً مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب یا مسلم لیگ نون اس کو ایکسیپٹ کرے گی. اس لیے یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کچھ نہ کچھ گٹھ جوڑ آگے جا کے بنے گا. یہی لگ رہا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے ویڈیو گیمز پر اور فیڈرل گورنمنٹ کا اس پہ کیا رسپانس ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست کا ایک اور پہلو ویڈیو گیمز, جو کہ کراچی میں رینجرز نے جو کارروائی کی جس میں ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا اور ان کو 123 دن شاید حراست میں رکھا, انڈر 80 90 دن ہوتے ایکسٹینشن ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیٹسٹ پہلے ویڈیو لیکس ہوئی اور آپ کو یاد ہے کہ سہولت مرزا کے حوالے سے بھی ویڈیو لیکس ہوئیں اور وہ کلیئرلی رینجرز نے کی تھی اور تو کوئی کر نہیں سکتا, کوئی پرائیویٹلی ایسی چیز نہیں کر سکتا, کسی سیاسی پارٹی کے پاس وہ ریچ نہیں ہے. اور ابھی جو ویڈیو لیک ہوئی وہ واٹس ایپ کے تھرو یہ لوگوں کو ملی اور وہ ظاہر ہے کہ مشکل ہے ماننا جو چانڈیو صاحب نے آج فرمایا. چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ چودھری نثار انٹیریئر منسٹر نے لیک کی ہے. تو یہ میرے خیال ہے ذرا مذائقہ خیز بات ہے. چانڈیو صاحب کی ہمت نہیں ہوئی یا انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ کہیں کہ رینجرز نے لیک کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہنا درست ہوگا کہ رینجرز ہی کی طرف سے لیک ہوئی ہے. اور جو ایک اور مذائقہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ پیمرا سے کہیں گے نمبر 1 کہ اس کو ایئر نہ کیا جائے, اور نمبر 2 یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اس پر انکوائری کریں گے. تو یہ جو ایشو ہے اس پہ مظہر عباس صاحب کی نظر تھی, انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے. مظہر اب بتائیے گا یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ لگ رہا ہے فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان جھگڑے کی بات آ گئی ہے سامنے. دیکھیے نسیم, پچھلے 15-20 سال سے زاہد بھی اس کے وٹنسز ہوں گے, 2 چیزوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو. ایک جے آئی ٹی اور ایک ویڈیو. یہ دونوں چیزیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. جو بھی جے آئی ٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ قانونی شکل نہیں ہوتی, وہ عدالتوں میں نہیں پیش کی جاتی. بالکل اسی طرح ویڈیو کے جو کنفیشنز ہیں یہ کبھی بھی عدالت کے لیے ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں کنسیڈر ہوئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر انکوائری نہیں کرے, ان پر پابندی لگائیں. ان کی کیا ضرورت ہے؟ ویڈیو کنفیشنز کی کیا ضرورت ہے اگر کورٹ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ انٹل انلیس یہ لوگ جا کے یہی بات کورٹ میں نہ کریں یا اپنے 164 کے بیان میں نہیں کریں, ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ کہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر کی ویڈیو آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں کیس کے اوپر, آپ انفلوئنس کر رہے ہیں پبلک اوپینین پر, اور یہ سیاسی طور پہ بڑا ڈیمیجنگ ہے. دیکھیے ڈاکٹر عاصم اس وقت ہے نیب کسٹڈی میں. نیب نے ان کی ویڈیو ریکارڈ, نیب کا نارمل پروسیجر یہ نہیں ہے کہ وہ آن کیمرہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں. تو یقیناً یہ رینجرز کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی اور ادارے کی طرف سے.
سولت مرزا کی ویڈیو اور بھی زیادہ سیریس ہے کہ وہ تو ڈیتھ سیل میں ہوئی ہے، اس کا باقاعدہ ارینجمنٹ کس نے کیا. ہم ان چیزوں کو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ کسی نیشنل انٹرسٹ میں ہے نہ کسی لیگل انٹرسٹ میں. ہوتا یہ کہ اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے. میں نے مناج قاضی کی JIT پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی حکیم سعید کے کیس کا ذکر نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر عاصم کی JIT پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو ویڈیو میں آتے ہیں. تو ایک طرف آپ JITs لیک کرتے ہیں، اس میں دوسری چیزوں کو سامنے لاتے ہیں، اور ایک طرف آپ ویڈیو اسٹیٹمنٹ لیک کرتے ہیں. آپ مذاق کر رہے ہیں. اس ملک کے اداروں نے اس ملک کی سیاست کے ساتھ مذاق کر دیا ہے. اس ملک کے اداروں نے اس ملک کی قانونی اس کو وہ کر دیا ہے، اور اس کو آپ اتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ جو واقعی جو اصل ملزم ہوتے ہیں، جن کو آپ مجرم ثابت کر سکتے ہیں، ان کے کیسز ڈیمیجز ہوتے ہیں. حکیم سعید کے کیس میں کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. زاہد تو یہ کہہ رہے ہیں مظہر کہ یہ 10-15 سال سے چیز ہے اور پریکٹس چلتی جا رہی ہے، تو اس کو اب کیا یہ اس کو روکے گا کوئی؟ کس کے انٹرسٹ میں یہ کیا جا رہا ہے؟ اور سیاسی طور پہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیگلی تو بالکل نہیں ہوتا. واٹ از دا گیم دین؟ دیکھیں یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال میں، جب سے رینجرز کا آپریشن کراچی میں چل رہا ہے. یعنی وہی مذاق بن گیا. اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں مظہر کہ مذاق اس لیے بن گیا ہے کہ JIT رپورٹ دیکھیں، وہ فیکٹری جو کراچی میں جلی تھی اس کے متعلق پوری JIT رپورٹ پوری پبلسائز کی گئی، اس کو میڈیا میں لے کے آیا گیا. اس پہ کیس کیوں نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ ٹرائل بائی ویڈیو ہے. ایک بات یہ ہے کہ سولت مرزا کا وہ بھی اس کے پیچھے کوئی خاص ایک مقصد تھا اور جس کے تحت آئی تھی. اور یہ بات جتنا اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ 10 سال پہلے سولت مرزا کا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ موجود ہے پولیس کے انٹروگیشن پہ. اس کے خلاف اس وقت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، اس کے بعد عاصم کا کیس جو ہے سب سے مذاقہ خیز ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے پکڑتے ہیں اس کو اس کے ٹیرر فائنانسنگ میں آپ نے 123 دن رکھا، اس کا کیس کہاں ہے؟ اس کے بعد آپ نے نیب کو دیا، اس کا کیس کہاں ہے؟ یعنی کہ FIR مطلب وہی جو بات آتی ہے کہ یا تو آپ سنجیدہ ہیں ان لوگوں پہ جن کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں، سنجیدگی سے ان کے خلاف کیس چلائیں. اس کو چھوڑیں. سب سے بڑی ایک اور جو آئی ہے وہ عمران فاروق کے کیس میں جس کی ویڈیو آئی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ہائی پروٹیکشن میں ایک رہ رہا ہے قیدی، تو یہ کہ وہ کس طرح سے یہ سب کچھ جو ہے باہر آ رہی ہیں. اب یہ کہنا چودھری نثار صاحب کا کہ جو ہے میں تحقیقات کروں گا، تو اس سے زیادہ مذاقہ خیز اور چیز کوئی ہو نہیں سکتی ہے. رینجرز کس کے انڈر میں آتی ہیں؟ ڈائریکٹلی انڈر دا انٹیریئر منسٹری. تو سب سے پہلے بنیادی ٹیکنیکلی زاہد ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں نہیں میرا مطلب ٹیکنیکلی آتے ہیں، اصل میں تو دے رپورٹ ٹو دی آرمی. نو مطلب دیکھیں نا، یہ جو ہے آپ کی یعنی جو ٹیکنیکلی سے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی دے کم ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف انٹیریئر منسٹر. اس کی الگ بات ہے کہ اٹ از آلسو مینڈ بائی آرمی. اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ آرمی کا بھی انفلوئنس رہتا ہے. یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ انٹیریئر منسٹری کا کوئی جو ہے اثر نفوذ زاہد، لیکن یہ بتائیں کہ آرمی چیف کتنی دفعہ جاتے ہیں رینجرز ہیڈ کوارٹر؟ آپ کے تو جاتے ہی نہیں منسٹری. کہ یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی اور کو جواب دہ ہے. کراچی کا آپریشن کوئی اور چلا رہا ہے، تو یہ تو طے کر لینا. یا تو آپ پھر جو ہے یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے حکم سے چلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا حکم نہیں چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور جو ہے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی خاص طور پہ جو یہ دو دنوں میں 3 دنوں میں جو آئی ہے ڈاکٹر عاصم کی، اس کا تو خالصاً پولیٹیکل پرپز ہے، خالصتاً پولیٹیکل پرپز ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں چیزیں دو آئے ہیں. ایک میں جو ہے وہ ٹپی جو کہ آصف علی زرداری کے جو ایک لحاظ سے جو ہے قریب ترین ساتھیوں میں اس کے منہ بولے بھائی بھی سمجھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ خود آصف علی زرداری کے خلاف ایک چارج شیٹ موجود ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو یہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ اس کو یہ بتایا جائے کہ پیپلز پارٹی کے دیکھیں یہ بھی آپ کے خلاف شواہد ہیں، یا تو حکومت کر رہی ہے، سیدھی سادھی سی بات ہے جو کہ آج چانڈیو صاحب نے کہا ہے، یا پھر جو ہے اور ایز این اینالسٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو بڑی کلوزلی دیکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹرکی سا چیز مجھے لگ رہی ہے. یہ جو آخری 2 آئے ہیں اس میں تھوڑی سی ٹرکی سی لگ رہی ہے کہ اس سے مختلف ہے جو کہ پہلے آتے رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں نشانہ صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ دیکھو تمہارے خلاف یہ چارج شیٹ بھی ہے. اب مسئلہ یہ اچھا انٹرسٹنگ بات ہے. لیٹ می گو ٹو مظہر آن دس. مظہر، آپ کو لگتا ہے جو زاہد کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت عمدن انوالوڈ ہو سکتی ہے؟ یہ شاید نہیں درست ہوگا کہنا کہ رینجرز ہیں. زاہد کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنکشن ہے بٹوین دیز ویڈیوز اور جو پہلے ریلیز ہوئی ہیں.
دیکھیں جو زاہد کہہ رہے ہیں وہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ایٹ لیسٹ انٹیریئر منسٹر جو سندھ گورنمنٹ کو لکھنے کے بجائے وہ تو ڈی جی رینجرز کو لکھیں، کور کمانڈر کراچی سے معلوم کریں کہ یہ ہوا کیا ہے. کور کمانڈر کراچی آفٹر آل ایپیکس کمیٹی کے اہم رکن ہیں، وہ یہ ایپیکس کمیٹی میں اس ایشو کو لے جائیں. لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سے جب ان کے معاملات نہیں بن رہے تو وہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا جائے. دوسرا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات اگر کسی اسٹیج پر ہو رہے ہیں تو اسے سبوٹاج کیا جائے. یہ بھی ایک پرپز ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں، دس کین کٹ بوتھ ویز. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. یہ اہم بات کی کہ جو بھی بات ہے، چاہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا ہے یا حکومت پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کی کوشش کریے، ان آئیدر کیس ان ویڈیوز سے نہ کوئی انصاف آگے بڑھے گا، نہ کرائم ختم ہوگی. یہ پولیٹیکل گیمز ہیں، وہ چلتی رہیں گی. آگے اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ان تمام سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہم ایک فارورڈ بلاک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات بڑھ رہی ہے. اخبارات میں آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں 40 لوگوں کا فارورڈ بلاک ہے. پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھا کہ 5 لوگوں کی بات ہوئی وہاں اسمبلی میں کے پی کے میں. لیکن بہرحال اس سے پہلے ہم اس پر جائیں، میں چاہتی ہوں ایماشن صاحب آپ ذرا کچھ بریفلی اس پر کامنٹ کر دیں. جو ہم ویڈیو گیمز کی بات کر رہے تھے کہ یہ ریاست اور یہ حکومت اس کو چلانا ایک مدبرانہ طریقے کی بجائے یہ بچوں کی طرح بڑی ڈینجرس ویڈیو گیمز ہوتی ہیں. دیکھیں دونوں اینالسٹ آپ کے میں دونوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، زاہد صاحب، مظہر صاحب. ایک نقطہ ہم بھول گئے اور وہ بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے چند دن پہلے آپ ہی کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جب پاناما لیکس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس پر بہت کڑی تنقید کی جا رہی تھی، خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ میرے پاس کچھ کیسز ہیں جو بالکل ستمبر 11 2015 بارے میں دسمبر 11 2015. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات ان کی طرف سے یہ نہیں، ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ریپیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیسز ہیں اور یہ میں بہت جلد منظر عام پر لاؤں گا. تو اس کو مت بھولیں، اس اینگل کو مت بھولیں. میں اب اس کا دوسرا پہلو آپ تک لانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ ان کی نوبت کیوں آتی ہے، یہ صحیح تنقید ہے کہ جی جے آئی ٹیز اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ منظر عام پر کیوں آتی ہیں. یہ آپ کا جو اوور آل عدالت کا سسٹم ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا. یعنی بگ پکچر کو دیکھیں. ان کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیا عدالتیں یہ خود نہیں کہہ چکی کہ جناب ہمارے قوانین میں سکم ہے اور ہم جو دہشت گرد ہیں خاص کر ان کو منظر عام پر لاتے ہوئے اور ان کو منطقی انجام تک لے جاتے ہوئے ہمیں دقت ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خاص کر یہ ڈاکٹر عاصم کا کیس جب رینجرز نے انویسٹیگیشن مکمل کر کے جو ہی پولیس کے حوالے کیا، 2 دن کے اندر پولیس کا بیان آ گیا کہ نہیں جی ہمیں تو ان میں کچھ بھی نہیں ملا. یعنی اس حد تک دونوں میں اگر اختلافات ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کی طرف سے یہ بیان آ گیا. جو پولیس کا معاملہ ہے پروسیکیوشن نہیں ہوتی، عدالتی معاملات میں صحیح طرح سے قوانین کے مطابق یہ کیسز جو ہیں ان کو منطقی انجام تک آپ نہیں لے جاتے تو پھر یہ جے آئی ٹیز اور ویڈیوز جو ہیں یہ تو پھر ایسے سامنے لائی جائیں گی نا. تو اس لیے اس پورے سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا مارشل صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. مارشل صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، لیکن یہ بتائیے ناظرین کو کہ کیا یہ کرنے سے منطقی انجام پر پہنچ جاتا ہے پروسیس؟ آپ کا خیال ہے؟ نہیں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، مگر میں اس فرسٹریشن کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت آپ کا سسٹم کام نہیں کر رہا. تو کچھ ایجنسیز اور ادارے اس فرسٹریشن میں ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیان وہی مستند ہے جو کہ جج کے سامنے اور عدالت کے سامنے لیا جائے اور وہی بیان جو ہے قانونی حیثیت رکھتا ہے. مگر میں نے کہا کہ چونکہ سسٹم اس کی طرف ہمارا سسٹم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، لہٰذا اس کے اندر پھر یہ شارٹ کٹس ایسی جی بالکل کھل کے بات کی ہے انہوں نے. جی زاہد کوکلی اگر فرض یہ کسی فرسٹریشن کے تحت بھی کر رہے ہیں
تو مسئلہ ہے اس سے تو آپ نے کیس کو بالکل ختم کر کے تو رکھ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک تو نہیں پہنچتا. الٹا اثر پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر یا تو آپ طے کر لیں کہ جو ہے آپ کے سارے اسٹیٹ کے جو ہے ادارے ناکارہ ہو چکے ہیں, نہ ہی وہی کسی کا ٹرائل کر سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, پھر یہی طریقہ ہاں یہی نہ کہ فرسٹریشن میں کچھ یہ آتا ہے نکلتا کہ اس کا نتیجہ تو اور زیادہ خراب نکلتا ہے. صحیح بات ہے. آپ جو لوگ جو صحیح بھی جن کے خلاف کیسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں, اس پہ بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کل جو سب سے زیادہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلانا ایجنسی کا کام ہے, فلانا جو ہے رینجرز کا کام ہے. سہولت مرزا کا تھا, کچھ نہیں نکلا. جی ویری کوئکلی مظہر, پھر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. بالکل ایک پوائنٹ جو شاہد لطیف صاحب نے انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک بات کی, لیکن مجھے بتائیں سہولت مرزا اور حکیم سعید کا کیس تو ختم ہو چکا ہے, یعنی سہولت مرزا سپریم کورٹ سے سزا پا کے پھانسی کے لیے منتظر ہے, اس کی ویڈیو کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دوسری حکیم سعید کیس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ سپریم کورٹ سے بری ہوئے ہیں, اس کی ویڈیو کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ فرسٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بائرز ہیں, یہ پولیٹیکل بائرز ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں. دیکھیے جہاں کیس منطقی انجام تک پہنچ گیا اس کے بعد تو ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سہولت مرزا کی ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی ڈیتھ سیل میں ہے, جو آدمی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے. جی آپ بڑی خاموشی سے سنتے رہے, جی بتائیں. جولائی میں ایکسٹینشن بھی ڈیو ہے رینجرز کی سندھ میں, اور جب بھی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. سہولت مرزا والا بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن کے قریب جا کے آیا تھا پچھلے سال جولائی میں, جب 17 جولائی کو جب بہت بڑا ایک سارا فیڈرل اور صوبائی حکومت میں لڑائی کے بعد ایکسٹینشن دی گئی. پھر پولیس پاور جو رینجرز کی ہیں وہ بڑے جو ہے اس کے بعد پچھلے مہینے دی, لیکن وہ بھی 77 ڈیز کے لیے. تو یہ جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں بگر پکچر, تو اس کا یہ بھی ایک بگر پکچر میں یہ بھی ایلیمنٹ ہے بگر پکچر میں, جو اہم ہے میں ذرا موو کرنا چاہتی ہوں. جی مارشل صاحب ایک کامنٹ کر سکتا ہوں؟ جی کامنٹ, جی ویری کوئکلی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو مت بھولیں. میں یہ سولوشن نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح سولوشن ہے, میں مان رہا ہوں کہ یہ صحیح سولوشن نہیں ہے, مگر میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کیس ٹو کیس ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. حکیم سعید کا کیس, سہولت مرزا کا کیس, کیا آپ کی عدالتیں اس بات کو نہیں مان چکی کہ جناب یہ آپ نے ملٹری کورٹس کیوں بنائے؟ جی میرا خیال ہے اوور آل سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مارشل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایشو ہے, لیکن آپ کی عدالتیں مان چکی ہیں, یہ بھی ایشو ہے. لیکن جو مظہر بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ایشو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا, ایجنسیز کا کہیں بائس بھی ہے. پاک سر زمین آخر کہاں سے ابری. لیکن بہرحال اب آپ بتائیے گا, یہ فارورڈ بلاک پہ آتے ہیں جو پی ایم ایل این میں جس کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ کیا یہ کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے, یہ بات ایجنسیز کی ہے, یا اصل میں پی ایم ایل این میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دراڑیں پڑ رہی ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی اندر کمپٹیشن چل رہی ہے کہ کون سے شریف آئیں گے اسلام آباد؟ یہ کیا واٹ از ہیپننگ؟ ابھی تک ٹیکنیکلی ہم اس کو فارورڈ بلاک نہیں کہہ سکتے, لیکن کوئی 84 کے قریب لوگ ہیں, اور زیادہ تر سارے کے سارے پنجاب کے ہیں, گجرانوالہ ڈویژن کے ہیں, فیصل آباد ڈویژن کے ہیں, اور سرگودا ڈویژن کے, اور بہت سارے راجپوت ہیں. اس میں رانے راجپوت کافی سارے ہیں, اور یہ وہ گروپ ہے جس کو چوری نثار لیڈ کرتے ہیں. اور 3 دن پہلے چوری نثار اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. چوری نثار 5-6 دن سے جو بجٹ سیشن ہے اس میں نہیں آئے. لیکن جو ایک اور چیز ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے شاید اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے شروع کر دیا وزیر اعظم کے طور پہ. تو اس کو وزیر اعظم نے ان کو نوٹ بھی لکھا تھا کہ جی آپ کریں, لیکن وہ شہباز شریف صاحب اور چوری نثار جو ہے نا, ان کو وہ بہت اچھا نہیں لگا کہ وزیر اعظم اگر نواز شریف کریں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کا نمائندہ اگر کرے تو اس کو وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا اس طرح ایگزرٹ کرنا شروع کر دیا تھا, جس سے ایک مسئلہ تھا. شہباز شریف صاحب کو بھی مسئلہ تھا, چوری نثار صاحب کو بھی مسئلہ تھا, اور شاید اسی کا حل انہوں نے نکالا ہے کہ جو ہے وزیر خزانہ کو ایک دفعہ ٹو کٹ شارٹ ٹو ہز سائز اس کو بتایا جائے کہ صرف آپ ہی ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, یہ پی ایم ایل این جو ہے اس میں کافی سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس میں شہباز شریف جو ہیں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, چوری نثار بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, اور ان کو بالکل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے. تو یہ فارورڈ بلاک نہیں جائے گا, یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا, لیکن وہ صرف اور صرف اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ اگر کل کو اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ صرف نواز شریف ایک نام دیں
اور وہی جائے گا. اس میں دوسرے جو پاورز ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب ہیں اور دوسرے یہ جو چوہدری نثار ہیں, اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ڈویژن کے لوگ ہیں اور راجپوت اس میں سب سے زیادہ ہیں جو فارورڈ بلاک ہے یا جو لوگ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا بجٹ کے بعد. اچھا یہ بتائیں آن کہ یہ جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہوں گے؟ میں شہباز شریف صاحب اور چوہدری نثار صاحب کے ساتھ ہوں گے, یا وہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ اس کو پلے کر رہے ہیں. جو بھی میں جو ہے آئی ہیو سم انفارمیشن, لیکن میں اس طرح کہہ نہیں سکتا. لیکن ود ان پی ایم ایل این ہے, یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. جو ہے اگر وزیر اعظم آ جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو یہ اور جو ہے بڑے لیول تک جائے گا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے ناظرین کہ جب پرائم منسٹر نے لندن سے کی اپنی کیبنٹ کی میٹنگ, تو اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی چودھری نثار صاحب نہیں آئے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی جہاں سب لوگ گئے تو اسحاق ڈار صاحب نے چودھری نثار صاحب سے بھی کہنے کو وہ نہیں گئے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس میں بڑی صداقت ہے. میرا خیال ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں بات کہ جو یہ 2 لوگ ہیں مین, اسحاق ڈار صاحب اور چودھری نثار صاحب, ان میں بے انتہا ٹینشن ہے. اور اب پرائم منسٹر صاحب خیریت سے جلدی واپس لوٹتے ہیں یا نہیں وہ تو وقت بتائے گا. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں طارق فاطمی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کا لگتا ہے کہ فی الوقت فوری طور پر آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو کیا یہ ٹینشن بڑھ کے کس طرف جائے گی وہ تو دیکھیں گے. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین پھر بات کریں گے کہ جو دھرنا کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے اور جس مقصد کے لیے کیا دھرنا, جو قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن میں, وہ بات کدھر آگے جائے گی آنے والے دنوں میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات تو درست ہے کہ جمہوریت ہر صورت میں ہونی چاہیے ملک میں, لیکن شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ڈس فنکشنل جمہوری حکومت ہو جس میں کہ میجر منسٹرز آپس میں کٹی کر کے بیٹھے ہیں, وہ بات ہی نہیں کرتے آپس میں, جہاں فورن منسٹر ہی نہیں ہے. تو یہ عجب ایک سین ہے اور کب سمجھ آئے گی پرائم منسٹر صاحب کو. بہرحال ہم چلتے ہیں ناظرین. جو ماڈل ٹاؤن کا بڑا ایک گھناؤنا واقعہ قتل عام جو ہوا تھا وہاں, اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے اور ماشل صاحب آپ بھی ان کو جانتے ہیں, آپ کی ان سے ملاقات بھی رہی ہے. ایک وقت تو کہا جا رہا تھا کہ شاید آپ ان کے ساتھ ہوں, لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ کورٹ جانا چاہیے تھا ان کو, یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ تشکیل نہیں دیا جو رپورٹ کی ریلیز پر بات کرتی, یہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ, اس کی بجائے وہ مال روڈ پر چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے کچھ گھنٹے دھرنا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم دیکھتے ہیں. تو واٹ از ہز گیم؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرا کوئی اس طرح پرسنل انوالومنٹ نہیں ہے جو شاید آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. نہیں تھا شاید, میں اس حد تک جو بھی وہ ہاں نہیں نہ تھا نہ ہے وہ. اس حد تک ضرور ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو مجھے اس تحریک میں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو پاکستان میں ایک تبدیلی کی خاطر کام ہو رہا تھا. تو اس حد تک میں ان کو آن ریکارڈ بھی ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں. جہاں تک آج کا تعلق ہے, دیکھیں آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ایک گھناؤنا جرم تھا اور اس گھناؤنے جرم کا فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا نا, اور انصاف بھی ملنا چاہیے تھا. وہ شروع سے اگر آپ لے لیں کہ پہلے تو ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی جا رہی تھی, اس کے بعد جب وہ جے آئی ٹی بھی بنی تو وہ حکومت نے اپنی مرضی کی بنا لی, اس کے باوجود جو اس کی رپورٹ آئی اس کو غائب کر دیا گیا اور پھر دوسری جے آئی ٹی بنا دی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اگر آپ شروع سے دیکھیں اور جن لوگوں کو انصاف نہیں ملا, 14 لوگ اس میں مار دیے گئے, تو کیا وہ چین سے بیٹھیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چین سے ان کو بیٹھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک اس وقت بھی چلی یہ بالکل جینوائن تھی, جینوائن اس طرح کہ اس میں انصاف مانگ رہے تھے. مارشل صاحب سوال نہیں دیکھیں نا, مارشل صاحب سوال تو میں یہ اٹھا رہی ہوں کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں اس سے کوئی کورٹ نے اپنا بینچ تو تشکیل نہیں دینا, کیونکہ اس وقت ایشو کیا ہے؟ ایشو تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں نومبر میں جو بینچ تھا جس نے جسٹس نجفی کی رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات کرنی تھی, وہ بینچ تھا ڈیزالو ہو گیا. 8 مہینے ہو گئے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پر ایکشن نہیں لے رہے. شوڈنٹ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیو گون ٹو دا کورٹ؟ یہ مطلب وہاں کھڑے ہو کے آپ نے کر دیا دھرنا کچھ دیر, سیاسی نمبر بن گئے, آپ نے کہہ دیا نواز شریف کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن جو کیس ہے جو 14 لوگوں کا قتل ہے وہ انصاف ایسے کیسے ملے گا؟ دیکھیں وہ تو کورٹ پر بھی اب اعتبار نہیں کر رہے نا,
پہلی جے آئی ٹی بنی، دوسری جے آئی ٹی بنی، وہ تو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں شامل کرو تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ ممبر بنائیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہم بھی بتائیں، ہماری بھی مرضی شامل ہو. تو وہ ایسا نہیں ہوا. اب بتائیں نا، وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی کسی پہ اعتبار نہیں. اور یہ جو ایف آئی آر بھی کٹی آرمی چیف کے کہنے میں کٹی، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے ٹی سی میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں اے ٹی سی تو پھر اے ٹی سی میں کرایا جائے نا. یہ نہیں ہو رہا ہے اے ٹی سی میں تو یہ انوالوڈ ہیں جی، یہ باقاعدہ جو یہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں لاہور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام. سلمان یہ بتائیے گا، اگر لیگلی اس چیز کو آگے لے جانا ہے ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کو، تو کیا سب سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ قادری صاحب جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جی بینچ کی تشکیل دی جائے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا نسیم. لیگل طریقہ تو یہی ہے کہ اگر بینچ 8 ماہ سے کام نہیں کر رہا، ٹوٹ چکا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو درخواست دی جاتی، ان سے کہا جاتا کہ بینچ تشکیل دیجیے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر سپریم کورٹ جایا جاتا. تو یہ لائے عمل کیوں قادری صاحب نے نہیں اپنایا؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی سیاسی پہلو ہو، وہ اس معاملے کو اسی طرح رکھنا چاہتی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ اگر اینٹی ٹیررزم عدالت میں یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، جن کسی کے خلاف بھی چل رہا ہے، تو مقدمہ بہرحال اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اور اس رپورٹ کا اگر منظر عام پر آنا ضروری ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس رپورٹ کا اور اس مقدمے کی کارروائی کا آپس میں کیا تعلق ہوگا. ہو سکتا ہے یہ ایک فریق موقف اپنائے کہ چونکہ اب معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت میں ہے، اس لیے اس رپورٹ کو اب نئی منظر پہ آنا چاہیے کیونکہ اس سے میرے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کا سما پیدا ہوگا. تو یہ قانونی نوعیت کے پہلو ہیں، لیکن بہرحال اس کی بحث ایک بینچ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات یقیناً درست نہیں ہے کہ 8 ماہ سے بینچ ان کی استدعا کو سنے ہی نہ. اگر اس استدعا کو مسترد بھی کرنا ہے تو کسی قانونی فیصلے کے ذریعے ایک بینچ کو مسترد کرنا ہے. اس کو التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو کسی سرد خانے میں نہیں ڈالا جا سکتا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کلیریفائی کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. زاہد شکریہ آپ کا، اور آپ کا شکریہ مارشل صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. مظہر آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یقیناً پھر سے ہم کہیں گے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا اس کے حوالے سے انصاف ملنا چاہیے، لیکن سوالیہ نشان یہی ہے. ہمیں نہیں لگتا جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنے کی انہوں نے سیاست کی ہے اس سے انصاف کوئی بہتر طریقے سے یا جلدی ملے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.